बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। Dara Shikoh, son of Emperor Shah Jahan, was a visionary scholar who sought to bridge Hinduism and Islam through his translations of sacred texts. Poised to inherit the throne, his story takes a dark turn when his brother Aurangzeb emerges, leading to a dramatic power struggle. अमूमन जब भी मुग़ल तारीख़ के ऊपर बात की जाती है तो औरंगज़ेब आलमगीर और उसके बड़े भाई दारा शिकोह के माबैन होने वाली इक़्तिदार की रस्साकशी में औरंगज़ेब को एज अ विलन पोर्ट्रे किया जाता है, जबकि दारा शिकोह की पर्सनालिटी की बाबत कोई बात नहीं की जाती। आज की अपनी इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि दारा शिकोह की पर्सनालिटी और बिलखुसूस उसके मजहबी रुझानात के ऊपर बात करें। दोस्तों, दारा शिकोह की तसानीफ के मुताल्ले से मुतरशह होता है कि वो अवाइल उम्र में बड़ा रासिकुल अक़ीदा मुसलमान था और वो शरीयत की बड़ी ताज़ीम व तकरीम किया करता था। जब 1049 हिजरी में दारा शिकोह ने अपनी अव्वलीन किताब सफ़ीनतुल औलिया लिखी तो उसने दिबाचे में अपना नाम बड़े अज्सो इंकिसारी के साथ फ़कीर हकीर मोहम्मद दारा शिकोह हनफी क़ादरी तहरीर किया था। इसी दिबाचे में उसने हजरत सरवर कायनात बेहतरीन मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 यार बुजुर्गवार की दोस्ती को खुदा और उसके रसूल की दोस्ती और उनकी दुश्मनी को खुदा और उसके रसूल की दुश्मनी पर महमूल किया था। इसी तरह दारा शिकोह आइमा अरबा को चार दीवार खाना इस्लाम व मुक्तदा फ़िरक़ाए अनाम के अलक़ाब से याद करता है। इसी दिबाचे में उसने आइमा अहले बैत को भी समीम क़ल्ब से ख़राज अक़ीदत पेश किया है। सफ़ीनतुल औलिया की तसनीफ़ के बाद दारा शिकोह हमतन कुतुब तसव्वुफ़ के मुताले में मशगूल हो गया। 1050 हिजरी में उसका ये शौक खिज़्र रहा बनकर उसे हज़रत मियाँ मीर लाहौरी के खलीफा हज़रत मुल्ला शाह बदख्शी के आस्थाने पर ले गया और दारा शिकोह ने उनकी रूहानियत और ज़ुहद तक़वा से मुतासिर होकर उनके हाथ पर क़ादरिया सिलसिले में बैत कर ली। इस वाक़े के 2 साल बाद दारा शिकोह ने सकीनतुल औलिया के उन्वान से किताब तहरीर की, जिसमें हज़रत मियाँ मीर लाहौरी और उनके खुलफा और नामवर मुरीदों की सवाने हयात मुंदरज है। इस किताब के आगाज़ में दारा शिकोह रकम तराज है कि वो हमेशा खुदा ताला के हुजूर में यही दुआ किया करता था कि वो उसे मार्फत का जाम पिलाकर अपने दोस्तों में शामिल कर ले और उसे गैर अल्लाह से बेनियाज कर दे। जब वो 25 साल का हुआ तो अल्लाह ताला ने उसकी दुआ सुन ली और ख्वाब में हातिफ ने उसे 4 बार ये बशारत दी, रोए ज़मीन के बादशाहों में से किसी को ये चीज़ मैसर नहीं हुई जो खुदा ताला ने तुझे अता की है। दारा शिकोह ने चादाए तसव्वुफ़ पर गामज़न होते ही बड़ी सूरत के साथ मकामात सलूक तय करने शुरू किए। वो अपनी तसनीफ़ सकीनतुल औलिया में रकम तराज है कि जितने मकामात एक आम सालिक एक माह में तय करता है वो उसने एक ही शब में तय कर लिए थे, और जो मुकाम एक आम सालिक को साल भर की रियाजत के बाद हासिल होता है वो उसने 1 माह में हासिल कर लिया था। और जितनी मंजिलें एक आम सालिक साहला साल की मेहनत और रियाजत के बाद तय करता है वो उसने बगैर किसी रियाजत के महज खुदा के फजल से तय कर ली थी। दारा शिकोह के इस बयान पर तबसरा करते हुए भारत के नामवर मौर्रिख सैयद सबाहुद्दीन अब्दुर्रहमान लिखते हैं, गो हम दारा के सूफियाना ख्वाहिश से बहस करना नहीं चाहते, लेकिन ये कहना नामुनासिब मालूम नहीं होता कि दारा ने जिस उजलत और तेजी से राह सुलूक की मंजिलें तय की वो हिंदुस्तान के सूफिया कराम में किसी और ने नहीं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 20 साल तक अपने मुर्शिद के पास रहकर रियाजत की और बरसों समरकंद, बगदाद, हमदान, तबरेज, इस्तराबाद, सब्जवार, हिसार, पल और हिंदुस्तान वगैरह की बादा पैमाई करने के बाद राह सुलूक की मंजिलें तय कर सके। हजरत बख्तियार काकी 20 बरस तक रात को मुतलक न सोए। हजरत फरीदुद्दीन गजशकर ने इतने मुजाहिदे किए कि एक बार हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती उनके हुजरे में तशरीफ लाए तो वो ज़ौफ से उनकी तादीम के लिए खड़े ना हो सके। हजरत शरफुद्दीन याहिया मुनीरी ने 37 साल तक जंगलों में इबादत की। इसलिए दारा का ये लिखना कि उसने यरबागी में ही ये सब कुछ हासिल कर लिया मुज़क़्क़ेज़ मालूम होता है। बज़्म तैमूरिया सफ़ा 340। मुल्ला शाह बदख्शी की बैत के बाद दारा शिकोह वहदतुल वजूद से रोशनास हुआ और उसने उस अहद के नामवर वहदतुल वजूदी सूफियों मसलन सरमद, शादिल रुबा और मुहिबुल्लाह इलाहाबादी से ताल्लुकात कायम कर लिए और उनसे बाकायदा ख़त व किताबत शुरू की। नय्याम में दारा शिकोह खुद को किसी बुजुर्ग से कमतर नहीं समझता था और उसके मुस्साहिबीन ने उसे ये बावर करवा दिया था कि वो खुदा आगा है। इन्हीं अय्याम में उसकी बहन जहारा बेगम ने मुन्निसुल अरवा के नाम से एक किताब लिखी, जिसके आगाज में वो दारा शिकोह को साहिब बातिन व ज़ाहिर के लक़ब से याद करती है। 1056 हिजरी में जब दारा शिकोह ने रिसाला हक़ नुमा लिखना शुरू
کیا تو وہ صحیح معنوں میں ایک صوفی بن چکا تھا۔ ان دنوں وہ اپنی تحریروں میں اسلام مجازی اور کفر حقیقی کی اصطلاحات استعمال کرنے لگا تھا۔ وہی شہزادہ جو کبھی خود کو حنفی قادری کہلاتا تھا اور اس میں عزت اور فخر محسوس کرتا تھا، اب وہ خود زنار پوش اور بت پرست بلکہ خود پرست اور دیے نشیں کہلانے میں فخر محسوس کرتا تھا۔ رسالہ حق نما دارا شکوہ کی تیسری تصنیف ہے جو اس نے 1056 ہجری میں مکمل کی۔ اس رسالے کے دباچے میں دارا شکوہ لکھتا ہے کہ 1055 ہجری میں ماہ رجب کی 8ویں تاریخ کو اس پر یہ القا ہوا کہ خدا تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ قادریہ سلسلہ ہے۔ مزید برآں اسے یہ بھی حکم ہوا کہ وہ ان لوگوں کے لیے جو خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں ایک رسالہ قلم بند کرے۔ چنانچہ اسی حکم کے تحت اس نے یہ رسالہ لکھا ہے۔ رسالہ حق نما میں طاہرہ شکوہ نے راہ سلوک کی متعدد منزلوں کا ذکر کیا ہے اور خدا تک پہنچنے کے طریقے بھی بتلائے ہیں۔ اس رسالے کے آغاز میں دارا شکوہ رقم تراز ہے کہ جب تک کسی قاری کو کسی خدا شناس کی صحبت میسر نہ ہو اس وقت تک وہ اس رسالے کو پڑھنے کا قصد نہ کرے۔ دارا شکوہ چونکہ خود بھی وحدت الوجودی تھا اس لیے اس کتاب میں فتوحات مکیہ اور سوس الحکم کے حوالے عام ملتے ہیں۔ دارا شکوہ جن لوگوں کی صحبت میں اپنا وقت گزارتا تھا ان میں ملا شاہ بدخشی سر فہرست نظر آتے ہیں۔ ملا شاہ بدخشی بڑے وسیع المشرب بزرگ تھے اور صلح کل یعنی وحدت ادیان کے مسلک پر گامزن تھے۔ دارا شکوہ ان کے تقوی و پرہیزگاری کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ انہوں نے شادی نہیں کی اور نہ ہی کبھی اپنے حجرے میں چراغ روشن کیا۔ دوستو، ملا شاہ جس طرح کی راہبانہ زندگی گزار رہے تھے اسلام نے اس طرح سے زندگی گزارنے کی اجازت نہیں۔ ملا شاہ کے مریدوں میں کئی ہندو بھی شامل تھے۔ اس سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ ان کا مرید ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں تھا۔ دارا شکوہ ملا شاہ کا بڑا مخلص مرید تھا۔ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ ایسے شخص سے جو کفر اور اسلام میں کوئی تمیز روا نہیں رکھتا تھا کیا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اسی طرح دوستو، دارا شکوہ کے مصاحبوں میں اس کے پرائیویٹ سیکرٹری چندر بھان برہمن کا نام سر فہرست نظر آتا ہے۔ چندر بھان ایک بہترین خطاط، انشا پرداز اور شاعر ہونے کے علاوہ تصوف میں بھی دلچسپی لینے لگا تھا۔ اسی طرح محسن فانی کا شمار بھی دارا شکوہ کے مقربین میں ہوتا ہے اور محسن فانی خود کو مسلمان کہلانے کے بجائے موحد کہلانا پسند کرتا تھا۔ دارا شکوہ کو بگاڑنے میں سرمد نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا۔ سرمد آرمینیہ کا باشندہ اور نصرن یہودی تھا۔ عددہ اس نے اسلام قبول کر لیا اور ٹھٹا چلایا۔ ٹھٹا میں قیام کے دوران اس پر وحدت الوجود کا غلبہ ہوا تو وہ ایک نوعمر ہندو لڑکے ابھے چند پر عاشق ہو گیا۔ سرمد ابھے چند کے گھر کے سامنے دھونی رما کر بیٹھ گیا اور جب تک ابھے چند کے باپ نے اسے سرمد کے حوالے نہیں کر دیا اس وقت تک وہ اس کے دروازے سے نہیں اٹھا۔ کچھ عرصے بعد سرمد ٹھٹا سے دہلی چلا آیا جہاں دارا شکوہ نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس کی گزر بسر کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا۔ سرمد وحدت ادیان پر کامل یقین رکھتا تھا۔ دارا شکوہ سرمد کا بڑا معتقد تھا اور اس سے اکثر ملتا رہتا تھا۔ دوستو، ہمارے خیال میں دارا شکوہ کو راہ راست سے ہٹا کر وحدت ادیان کا علمبردار بنانے میں سرمد کا بڑا ہاتھ تھا۔ مسلک صلح کل کا علمبردار ہونے کی حیثیت سے دارا شکوہ کے تعلقات سکھوں کے گرو ہر رائے کے ساتھ بھی بڑے خوشگوار تھے۔ جب دارا شکوہ اورنگزیب کے مقابلے میں شکست کھا کر پنجاب کی طرف بھاگا تو اثناء سفر وہ گرو ہر رائے سے ملا اور اس موقع پر گرو جی نے اس کے جھنڈوں کی سرفرازی کے لیے دعا کی۔ وسیع المشرب اور آزاد خیال صوفیوں کی صحبت میں رہتے ہوئے دارا شکوہ بھی وسیع المشرب اور آزاد خیال ہو گیا تھا اور وہ اسلام کی حدود پھلانگ کر حق کی تلاش میں دور نکل گیا تھا۔ اس دوران میں دارا شکوہ نے یہودیوں اور ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا۔ اس کے یہودی نجات نو مسلم مصاحب سرمد نے اسے یہودیوں کی کتابیں سمجھنے میں مدد دی تو برہمنوں نے اس کی خاطر ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کے فارسی ترجمے کر ڈالے۔ 1056 ہجری میں دارا شکوہ نے اپنی توجہ وحدانیت کے مطالعے کی طرف مبذول کی اور یہی سال اس کی زندگی میں ایک اہم موڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس نے سنسکرت کا مطالعہ کیا اور ہندوؤں کی مذہبی کتابیں پڑھنے کے بعد وہ عالمی بھائی چارے کا علمبردار بن گیا۔ دارا شکوہ وحدت الوجود اور وحدانیت کے مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ ہندوؤں کے قدیم فلسفے کا اسلامی توحید کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ 1062 ہجری میں دارا شکوہ نے حسنات العارفین المعروف بالشتیات تصنیف کی۔ اپنی اس تصنیف میں دارا شکوہ نے یہ بات واضح کرنے کی بڑی کوشش کی ہے کہ وہ تصوف میں ایسے اونچے مقام پر پہنچ چکا ہے جہاں اس کے لیے کفر و اسلام، الحاد و ایمان، نور و نار، خیر و شر، ظلمت و ضیاء اور عابد و معبود میں کوئی امتیاز باقی نہیں رہ جاتا۔ علامہ نجیب اشرف کا خیال ہے کہ دارا شکوہ نے حسنات العارفین لکھ کر اپنا راز خود فاش کر دیا تھا۔ حسنات العارفین کا دباچہ پڑھنے سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ راسخ العقیدہ مسلمان
مسلمان دارا شکو کو ملحد اور کافر سمجھنے لگے تھے، اور وہ بھی علماء کرام کو دجال، فرعون اور ابو جہل کے القاب سے یاد کرنے لگا تھا۔ جس سال دارا شکو نے حسنات العارفین لکھی، اسی سال اسے قندھار میں ایرانیوں کے مقابلے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے اپنی شکست اور فوجی کمزوری کو جس انداز سے چھپانے کی کوشش کی ہے، اس کا مطالعہ اس کے مذہبی رجحانات کو سمجھنے کے لیے بے حد ہوا۔ کچھ یوں کہ شاہ جہاں نے 1059 ہجری اور 1062 ہجری میں 2 بار قندھار فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن دونوں بار اس کی افواج کو ناکامی کا سامنا کرنا۔ شاہ جہاں ہر قیمت پر اس داغ ناکامی کو اپنے دامن سے دھونا چاہتا تھا کہ دارا شکو نے اپنے حریفوں کے مقابلے میں اپنا وقار بڑھانے کے لیے 1063 ہجری یعنی 1653 عیسوی میں قندھار کی مہم کے لیے اپنی خدمات پیش کر دی، اور شاہ جہاں نے اسے ایک لشکر جرار کے ساتھ قندھار کی طرف روانہ کی۔ دارا شکو نے 23 اپریل 1653 عیسوی کو قندھار کا محاصرہ شروع کیا، جو 5 ماہ سے زائد عرصے تک جاری رہا۔ اس دوران میں مغلوں نے قندھار فتح کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن ان کی کوئی چال کامیاب نہ ہو سکی، اور دارا شکو نے تنگ آ کر واپسی کا ارادہ کر لیا۔ ایک دن علیہ الصبح دارا شکو نے اپنے مشیر جعفر خان کو بلا کر کہا کہ گزشتہ شب خواب میں قندھار کے مشہور بزرگ بابا حسن ابدال نے مجھ سے کہا ہے کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ تم ایسا حق شناس، حقیقت دان اور عارف باللہ خواہ یہاں پر اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ اس سال مشیت عیدی سے قندھار فتح نہیں ہوگا، اس لیے بے فائدہ تکلیف اٹھانے، مسلمانوں کا بلا وجہ خون بہانے سے گریز کرو اور ہندوستان واپس لوٹ جاؤ۔ دارا شکو کی باتیں سن کر جعفر خان نے عرض کیا کہ پریشانی کے دنوں میں خوابوں پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ جعفر خان کی بات سنتے ہی دارا شکو ناراض ہو گیا اور کہنے لگا، کیا تم میرے خوابوں کو عوام کے خوابوں کی طرح سمجھتے ہو؟ میرے خواب تو الہام ہے۔ دارا شکو کی بات سن کر جعفر خان نے منت کی کہ وہ اس کا بنا بنایا کام خراب نہ کرے، اور اب جبکہ فتح قریب ہے یوں محاصرہ اٹھا کر واپس نہ جائے۔ جعفر خان نے شہزادے سے مزید 1 ہفتے تک محاصرہ جاری رکھنے کی مہلت طلب کی، لیکن دارا شکو نے اسے 1 دن سے زیادہ کی مہلت نہ دی۔ عجیب بات یہ ہے کہ دارا شکو 1063 ہجری میں اپنے خوابوں کو الہام سمجھنے لگا تھا، لیکن اس کے 4 سال بعد جب وہ سامو گڑھ کے میدان میں اورنگزیب اور مراد کے مقابلے کو نکلا تو اس وقت اسے کوئی الہام نہیں ہوا، اور نہ ہی کسی بزرگ نے اسے خواب میں یہ بتایا کہ مسلمانوں کا خون ناحق نہ گراؤ، کیونکہ مشیت عیدی یہی ہے کہ اسے اس جنگ میں شکست ہوگی، اس لیے اسے جنگ شروع ہونے سے پیشتر ہی میدان چھوڑ دینا چاہیے۔ خیر، ہندو جوگیوں اور خاص طور پر بابا لال داس کے ساتھ میل جول رکھنے سے دارا شکو اس نتیجے پر پہنچا کہ حقیقت کسی ایک مذہب کی اجارہ داری نہیں۔ اس خیال کے ذہن میں پختہ ہوتے ہی دارا شکو نے 1065 ہجری میں مجموع البحرین لکھی، اس میں اس نے اس خیال کا اظہار کیا کہ تصور کے اعلیٰ مدارج میں کفر اور اسلام میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا۔ یہ خیال تھا کہ کفر اور اسلام ایک ہی دریا کے 2 دھارے ہیں جو آگے جا کر مل جاتے۔ دارا شکو یہ سمجھتا تھا کہ وہ ایک کامل صوفی ہے، اسے خدا کی معرفت حاصل ہو چکی ہے۔ اس کے مصاحب اس کا دل خوش کرنے کے لیے اسے خدا آگاہ کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے۔ دارا شکو کا یہ بھی خیال تھا کہ اس جیسے خدا رسیدہ شخص کے لیے صوم و صلات کی پابندی ضروری نہیں، کیونکہ یہ چیزیں محض مقتدیوں کے لیے ہیں۔ اس خیال کے ذہن میں پختہ ہوتے ہی اس نے نماز اور روزے ترک کر دی۔ 1066 ہجری میں دارا شکو نے کفر و الحاد کی طرف ایک قدم اور بڑھایا اور اس نے جوگ باششٹ کا فارسی میں ترجمہ کروایا۔ اس کتاب کا ترجمہ اگرچہ اکبر کے عہد میں ہو چکا تھا، لیکن دارا شکو کو ترجمہ پسند نہ تھا اور اس کی رائے میں کئی مقامات تشریح طلب رہ گئے تھے، اس لیے اس نے برہمنوں کی مدد سے جوگ باشش کا دوبارہ ترجمہ کروایا۔ جوگ باشش کے دیباچے میں دارا شکو لکھتا ہے کہ ایک رات خواب میں اس کی ملاقات شری رام چندر اور جوگ باشش سے ہوئی، اور جوگ باشش اس سے مل کر بے حد خوش ہوا اور اس نے شری رام چندر سے کہا کہ دارا شکو سے معانقہ کرو، کیونکہ صدق طلب میں وہ دونوں یعنی رام چندر اور دارا شکو بھائی۔ شری رام چندر نے جوگ باشش کے کہنے پر دارا شکو سے معانقہ کیا، یعنی ہاتھ ملایا اور اس کے حال پر بڑی نوازش کی۔ شری رام چندر نے جوگ باشش کو تھوڑی سی مٹھائی دی جو اس نے دارا شکو کو کھلائی۔ اگلی صبح جب دارا شکو بیدار ہوا تو اس نے برہمنوں کو بلا کے انہیں جوگ باشش کا ترجمہ کرنے کا حکم دی۔ دوستو، اس ایک واقعے کے ٹھیک 1 سال کے بعد 1067 ہجری میں دارا شکو نے برہمنوں کی مدد سے پنچند کا سر اکبر کے عنوان سے فارسی میں ترجمہ کروایا۔ سر اکبر کے دیباچے میں دارا شکو رقم تراز ہے کہ اپنشد دنیا کی قدیم ترین اسلامی کتاب ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں کتاب مکنون کے نام سے آیا ہے۔ چلیں سلسلہ اکبر کے متعلق ہم آپ کو ایک دلچسپ واقعہ بھی سناتے ہیں۔ 1906 میں ندوۃ العلماء کے سالانہ اجلاس کے موقع پر بنارس میں قلمی کتابوں کی ایک عظیم الشان نمائش منعقد ہوئی۔ اس نمائش میں دارا شکو کی تصانیف بھی بڑے اہتمام کے ساتھ رکھی گئی تھیں۔ اس موقع پر علامہ شبلی نعمانی کو پہلی بار سر اکبر دیکھنے کا اتفاق ہوا اور انہوں نے اس کتاب کا دیباچہ پڑھ کر کہا، عالمگیر نے دارا شکو کے مقابلے کا جب قصد کیا تو اس کا یہ سبب ظاہر کیا کہ
داراشکو بدعقیدہ اور بددین ہے، اس لیے اگر وہ ہندوستان کا فرما روا ہوا تو ملک میں بددینی پھیل جائے گی۔ تمام مورخوں کا خیال ہے کہ یہ محض ایک فریب تھا، نہ داراشکو بے دین تھا اور نہ عالمگیر کی مخالفت کے سبب تھا، دلوں کا حال خدا کو معلوم۔ لیکن اس کتاب کے دباچے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ داراشکو بالکل ہندو بن گیا تھا، اور کچھ شبہ نہیں کہ اگر وہ تخت شاہی پر متمکن ہو جاتا تو اسلامی شعار اور خصوصیات بالکل مٹ جاتے۔ مقالات شبلی جلد 7 صفحہ 101۔ اسی طرح پر صغیر پاک و ہند کے مشہور عالم مولانا سعید احمد اکبر آبادی اپنی گرا قدر تصنیف مسلمانوں کا عروج و زوال میں داراشکو کے مذہبی عقائد پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ ظاہر ہے کہ اگر داراشکو کو تخت پر قابض ہونے کا موقع مل جاتا تو عہد اکبری کی لادینیت دوبارہ زندہ ہو جاتی، اور پھر خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس ملک میں اسلام کا کیا حشر ہوتا۔ مسلمانوں کو عروج و زوال صفحہ 310۔ اورنگزیب نے داراشکو کی شکست کے بعد شاہجہاں کی ناراضگی دور کرنے اور اپنی صفائی پیش کرنے کی خاطر اسے خط لکھا، جس میں اور باتوں کے علاوہ یہ بھی مرقوم ہے، خدا نہ خواستہ اگر جناب کی حمایت اور اپنی قوت سے وہ بدکیش کامیاب ہو جاتا تو دنیا کفر کے اندھیرے اور ظلم سے تاریک ہو جاتی اور شرع شریف کی رونق جاتی رہتی۔ ان حالات میں قیامت کے روز آپ کے لیے جواب دینا مشکل ہو جاتا۔ آداب عالمگیری صفحہ 363۔ دوستوں، داراشکو کے ملحدانہ عقائد نے اسے راسخ العقیدہ مسلمانوں کی حمایت سے محروم کر دیا تھا، اور اس کا فائدہ اس کے بھائیوں کو پہنچا۔ داراشکو کا سب سے چھوٹا بھائی مراد بخش اورنگزیب کے نام خط میں لکھا ہے کہ داراشکو جیسے ملحد کا وجود دین و دولت کے لیے سب سے بڑی بیماری ہے، اس لیے اس کا خاتمہ وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ داراشکو اپنے باپ کا نائب سمجھا جاتا تھا، اور شاہجہاں نے اس کے لیے اپنے دربار میں نامور عمرہ کے درمیان ایک نشست مخصوص کر دی تھی۔ اس کے بیٹوں کے پاس اپنے چچاؤں سے بھی بڑے منصب تھے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاہجہاں کی نظروں میں اس کا بڑا اونچا مقام تھا۔ جب 7 ذی الحجہ 1067 ہجری کو شاہجہاں بیمار پڑا تو داراشکو نے اس کی زندگی سے مایوس ہو کر نان اقتدار سنبھال لی اور باپ کی علالت کی خبروں پر سینسر لگا دیا۔ اس سے اس کے بھائیوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ شاہجہاں انتقال کر چکا ہے۔ شاہجہاں کے بیٹوں میں سب سے پہلے شہزادہ شجاع نے بنگال میں اپنے بادشاہ ہونے کا اعلان کیا۔ شجاع کی تربیت چونکہ نور جہاں نے کی تھی، اس لیے وہ مذہباً شیعہ تھا، لہٰذا ہندوستان کے بدلے ہوئے حالات میں اس کی کامیابی مخدوش تھی۔ شجاع بنگال سے ایک بڑی فوج کے ساتھ دارالحکومت کی طرف بڑھا، لیکن بنارس کے قریب داراشکو کے فرزند سلیمان شکو اور راجہ جے سنگھ نے اسے شکست دے کر اس کے عزائم کو خاک میں ملا۔ مراد بخش شاہجہاں کا سب سے چھوٹا بیٹا گجرات کا گورنر تھا، اس نے بھی اپنے بادشاہ ہونے کا اعلان کیا اور اپنے نام کے سکے مضروب کروائے۔ اورنگزیب نے اس موقع پر بڑی دور اندیشی اور تدبر کا ثبوت دیتے ہوئے مراد بخش کو اپنے ساتھ ملا لیا اور ان دونوں بھائیوں نے مل کر داراشکو کو شکست دی۔ اسی اثنا میں شاہجہاں صحت یاب ہو چکا تھا اور اس نے مراد اور اورنگزیب میں اختلاف پیدا کرنے کی بڑی کوشش کی۔ اتفاق سے اس کا ایک خط اورنگزیب کے ہاتھ لگ گیا اور اس نے اپنے جرنیلوں کے مشورے سے مراد کو گرفتار کر کے قلعہ گوالیار میں نظر بند کر دیا اور بعد ازاں اسے سید علی نقی کے قتل کے قصاص میں اس کے بیٹے کی درخواست پر قتل کروا دیا۔ داراشکو نے حصول تخت کے لیے دوبارہ کوشش کی، لیکن اس بار پھر اسے شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ داراشکو دیو رائے کی جنگ میں شکست کھا کر ایران کی جانب روانہ ہوا، لیکن دادر کے قریب ملک جیون نے اسے گرفتار کر کے اورنگزیب کے حوالے کر دیا اور اس نے علماء سے فتویٰ لے کر اسے الحاد اور بے دینی کے جرم میں مروا ڈالا۔ نکولا منوچی اور فرینکس ورنیئر کا شمار داراشکو کے حامیوں میں ہوتا ہے۔ یہ دونوں مستشرقین اس کے حامی ہونے کے باوجود اس بات پر متفق ہیں کہ داراشکو کو بے دینی، الحاد اور بت پرستی کے جرم میں سزائے موت دی گئی تھی۔ اورنگزیب نے داراشکو کو بے دینی اور الحاد کی وہی سزا دی جو علماء کرام نے حسین بن منصور حلاج، شہاب الدین مقتول اور سرمد کو دی تھی۔ اورنگزیب کے مخالفین داراشکو کے قتل کو ناقابل معافی جرم سمجھتے ہیں، لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اگر داراشکو کامیاب ہو جاتا وہ بھی اورنگزیب کو زندہ نہ چھوڑتا۔